अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में दो ऐसे डेप्यूटी स्पीकर्स हैं जिनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि उनकी रूलिंग को अदलिया ने मुस्तरद करते हुए गैर आइनी करार दिया। एक थे कासिम साहब और एक सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी। दोनों में एक ममासलियत थी कि दोनों ने एक ख़त की ऊपर अपनी रूलिंग दी, लेकिन फ़र्क भी था। कासिम सूरी साहब ने एक ख़त लहराया और उस पर अपनी एक रूलिंग दी, जबकि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि पंजाब के डेप्यूटी स्पीकर थे, उन्होंने ख़त के मंदरजात पढ़ते हुए अपनी रूलिंग दी, जिसके बाद अदलिया ने उसे मुस्तरद किया जब उनकी रूलिंग को चैलेंज किया गया था। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के हवाले से हम आपको बताते चलें कि 2018 के इलेक्शन के बाद ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान को भी मुंतखब कर लिया गया और सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई वो कामयाब भी हुई। यानी अब सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। लेकिन इनकी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की राहें जुदा होना कब शुरू हुई? जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादी काफ लीग में से परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला का जो मनसब है वो ऑफ़र किया। और जब वो ऑफ़र किया गया तो उसके बाद जब इजलास मुनक्किद हुआ, यानी जब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो जो इजलास था 16 अप्रैल का, वहाँ से राहें जुदा हुई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दोस्त मज़ारी के दरमियान दरारें पड़ने लगीं और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में चले गए हैं, कोई खुफिया डील की है, बल्कि एक अहम मौके पर तहरीक-ए-इंसाफ की पीठ में छुरा घोंपा है। फिर मज़ीद दरारें जब पड़ी जब रन ऑफ इलेक्शन में वज़ीर आला के तौर पर हमज़ा शहबाज को उन्होंने फ़ाते करार दिया और काफ लीग की चौधरी शुजात की जानिब से जो ख़त उन्हें भेजा गया उसके मंदरजात पढ़ते हुए उन्होंने अपनी रूलिंग दी और 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद किए। अब सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ख़िलाफ़ एक मरासला भी भेजा गया है जो कि पंजाब असेंबली की मेंबर की जानिब से सब्तैन खान साहब यानी स्पीकर पंजाब असेंबली को इरसाल किया गया है और उसमें दरख्वास्त की गई है कि उन्हें नाअहल करार दिया जाए, यानी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उन्हें नाअहल करार दिया जाए। आज इन फोकस हैं साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी। सो मच फॉर जॉइनिंग अस मज़ारी साहब। सबसे पहले तो जाहिर है कि जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि तारीख़ में आपका नाम रकम हो चुका है उन डेप्यूटी स्पीकर में जिनकी रूलिंग को अदलिया ने मुस्तरद भी किया हो, गैर आइनी करार दिया हो। हम ज़रा उस ख़त के बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नाजरीन भी जानना चाहते हैं। पहले तो ये फरमाइएगा कि उस दिन जिस दिन ये रन ऑफ इलेक्शन होना था वज़ीर आला पंजाब का, ये ख़त जो आपने पढ़कर सुनाया, जो आपने कहा कि चौधरी शुजात की जानिब से आपको भेजा गया, ये ख़त आपको मौसूल कब हुआ था? जी, मुझे थैंक यू वेरी मच नादिया। और मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में जाता हूं। आपको पता है कि रन ऑफ इलेक्शन था और 25 बंदों को डिसीट किया गया था, 25 मेंबर्स को। और ये रूलिंग थी कि मतलब इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से कि जी उन 25 को आप निकाल दें और आप 25 को निकाल के आप रन ऑफ इलेक्शन करें। तो रन ऑफ इलेक्शन आपने देखा कि हमने कराया और वो ख़त मुझे मौसूल हुआ मेरे ऑफिस में। मैं ऑफिस में था तो वो ख़त मुझे मौसूल हुआ। उसके बाद फिर मैंने उसी दिन जिस दिन ये रन ऑफ इलेक्शन था उसी दिन मज़ारी साहब जी उसी दिन मैं आप थोड़ा सा बता दूं तो मेरे लॉयर मेरे साथ बैठे हुए थे, क्योंकि मैं लॉयर को हमेशा अपने साथ रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कोई साथ हूँ, कोई लीगल ओपिनियन हो, कोई लीगल मसले मसाइल हो, मैं उनसे लेता रहूँ और उनसे बात करता रहूँ। तो मैंने उनको साथ रखा और उनको मैंने ख़त दिखाया और हम लोग अकेले बैठे हुए थे बिल्कुल, और मैंने उनको बताया कि जी ये ख़त मुझे मौसूल हुआ है तो इसका क्या करना है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा आप मुझे लीगल इस पे ओपिनियन दें, और उन्होंने फिर लीगल एक्सपर्ट से बात की जो कि सीनियर लोग थे, और उन्होंने कहा कि जी आप चॉइस साहब को खुद कॉल करें। मैंने चॉइस साहब को कॉल की और कॉल करके मैंने फिर उनको बताया कि उनसे पूछा मैंने कि जी ये ख़त मुझे मौसूल हुआ है कि आया आप इस ख़त को मानते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल।
اور تھوڑی سی گپ شپ لگی. اس کے بعد ان کے بیٹے سے میں نے, ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے, ان سے میں نے کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ بات کنفرم ہے. چودھری سالک سے, چودھری سالک سے, ان کے بیٹے چودھری سالک سے بات جی چودھری سالک صاحب سے, جی چودھری سالک صاحب سے جی میری بات ہوئی. آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں, کلیئرفائی بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے خط وہ اسمبلی میں بتا دی, اور اسمبلی میں نے پڑھ کے سنائی سب کے آگے. اور ایسی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ دیکھیں ایک آپ ان 25 لوگوں کو آپ نے نکالا ایک طریقہ کار کے مطابق, تو یہ 10 لوگ ان کو بھی نکالنا تھا ایک طریقہ کار کے مطابق. تو ساری چیزیں تو آپ کے آگے میں نے بتا دی ساری چیزیں. اور پھر مزاری صاحب لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ, بیکاز لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ نے کہا خط موصول ہوا, آپ نے اپنے لائر سے کنسرن کیا, آپ نے چودھری شجاعت سے بات کی, ان کے بیٹے چودھری سالک سے بات کی, کنفرم کیا کہ یہ خط ان کا بھیجا ہوا ہے, اور یہ آپ کے آفس میں آپ کو موصول ہوا اسی دن جس دن رن آف الیکشن تھا, رائٹ؟ سو یہ کسی کوریئر کے ذریعے آیا, کسی کوئی لے کر آیا اس خط کو؟ یہ ذرا جاننا ضروری ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی ہیپن. کوئی لے کر آیا, کوئی پہنچا کے مجھے گیا, تو وہ آئے میرے آفس میں, انہوں نے مجھے دیا. سو جب آپ کی بات ہوئی تو کیا میں نے زیادہ ڈیٹیلز لیے نہیں, میں نے زیادہ نہ دیا, زیادہ ڈیٹیلز بھی نہیں لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کے لیے ہے, تو وہ میں نے لفافہ میں نے دیکھا, وہ ایک لفافہ تھا اس میں. سو جب آپ کی فون پر چودھری شجاعت سے بات ہوئی اور ان کے بیٹے سے بات ہوئی, کیا آپ نے ان سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو خط ہے یا یہ جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں آپ اپنے پارلیمنٹری پارٹی کو یا ان اراکین کو, ان تک یہ انسٹرکشنز پہنچ گئی ہیں یا صرف یہ انسٹرکشنز آپ کو ملی ہیں؟ نادیہ, میں نے یہ پوچھنا میرا کام نہیں ہے, وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, یہ کرنا ان کا کام ہے. بیکاز وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی پارٹی کا اسٹرکچر ہے, پارٹی کا سسٹم ہے, اتنے عرصے سے پارٹی چلا رہے ہیں, وہ تو انہوں نے کرنا تھا. جو میں نے کرنا تھا, میں نے اپنا کام پورا کیا. میں نے پوچھا ان سے کنفرمیشن کے لیے, اور میرے پاس میرا خیال ہے ٹائمنگ بھی ہے, میرے موبائل میں سیو ہوئی ہوئی ہے, شاید میں نے اسکرین شاٹ لے لی تھی, میرے پاس وہ ٹائمنگ پڑی ہوئی ہے کس ٹائم میں نے ان سے. اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے, ظاہر ہے کہ جب یہ ووٹس کاسٹ ہو گئے اور اس کے بعد جب آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ وزیر اعلیٰ کا جو رن آف الیکشن ہے اس میں کون فاتح قرار پائے ہیں, اس وقت آپ نے کہا I have just received this letter, اور اس کے مندرجات آپ نے پڑھ کر سنائے اور آپ نے وہ 10 ووٹ مسترد کیے. میں نے I didn't say I have just received it, I said I have received the letter. You have received the letter. I didn't say that just received the letter. I stand corrected then. I stand corrected. Don't جی please clarify کریں نا. نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا نا. اب مجھے یہ بتائیے گا مزاری صاحب, کیا ہی یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ اس الیکشن میں جس وقت ووٹنگ کرانے جا رہے تھے تو اسی وقت یہ خط بتا دیتے کہ جی آپ کو ایک خط موصول ہوا ہے, اسی وقت اسمبلی میں بتا دیتے, تو شاید یہ اتنے معاملات بھی خراب نہ ہو سکتے. وہ میں آپ کو بتاؤں کیوں معاملات کیوں خراب کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ whenever the vote is done, اس کے بعد ہم نے پھر ووٹ نکالنے ہیں. جو ووٹ ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے نکالنے ہیں کہ جی یہ ووٹ ان کو پڑے ہیں اور یہ ووٹ غلط ہیں کیونکہ پارٹی سے وہ ڈیفیکٹ کر کے چلے گئے ہیں, اور ان کو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہم نے یہ کرنا تھا جو ہم نے کیا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. وہ تو پارٹی انسٹرکشنز ہوتی ہیں, پارٹی نے خود بتانا ہوتا ہے اپنے ممبرز کو کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. I'm not bound to it. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ تو ظاہر ہے پارٹی نے اپنے اراکین کو خود پہنچانا ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری تھی بطور ڈیپٹی اسپیکر. I can understand that. جی میری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا مزاری صاحب کہ جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے خلاف کیا آپ ریویو میں جانے کو ہیں یا نہیں؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا اور جو بھی دیا, مجھے اعلیٰ عدلیہ کا بہت احترام ہے اور ہم نے اس چیز کو مانا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے ان پرسن بلایا عدالت میں, جو کہ آج تک تاریخ میں 70 سال کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر پیش ہوا ہے کورٹس کے آگے یا عدلیہ کے آگے. اور یہ تھا کہ میں نے اپنے لائر سے مشورہ کیا, انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ آپشن ہمارے پاس اوپن ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو سورٹ آؤٹ کہ ہم چیزیں ساری وہ کمپریہنسو ایک ہم پلان بنا رہے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگر ہوا تو ہم ریویو میں جائیں گے لازمی. اچھا, تو ابھی تک آپ نے یہ ڈیسیشن لیا نہیں ہے, ابھی یو آر ان کنسلٹیشن؟ نہیں, میں اپنے لائر سے ملا ہوں, وہ اس چیز پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب ہوا تو ہم جائیں گے انشاءاللہ, اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ. مزاری صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس دن بڑا انتظار آپ نے کروایا, مطلب تمام اراکین دونوں اطراف کے جو ہیں وہ بسوں میں بھر کر پہنچا دیے گئے وقت سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ رن آف الیکشن اسی دن ہونا ہے اور ایسے ہونا ہے.
تو پھر وہ ڈیلے جو تھا وہ کس چیز کا ڈیلے تھا؟ آپ بھی موجود تھے, تمام اراکین بھی موجود تھے, پھر یہ پتہ چلا کہ چودھری مونس الہی جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے گھر چلے گئے ہیں. سو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہم جاننا چاہیں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے. بریک سے واپس آ کر پنجاب اسمبلی میں جو رن آف الیکشن ہوا وہ اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہوا؟ چودھری مونس الہی کو اس خط کے بارے میں کیا سردار دوست محمد مزاری نے بتایا خود, یا ان کو پہلے سے اس بارے میں علم تھا؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری صاحب. مزاری صاحب بتائیے, رن آف الیکشن میں تاخیر کی وجہ کیا تھی, اور چودھری مونس الہی کو کیسے یہ علم ہوا کہ خط آیا ہے, جس کے بعد ہمیں یہ سننے میں آیا اور تمام خبریں چل رہی تھیں کہ وہ چودھری شجاعت سے کنفرم کرنے کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ذرا یوں ہے کہ جس دن الیکشن تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو الیکشن تھا اور ہم نے الیکشن کروانا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے. اور میرا میں نے دوستوں سے مشورہ اس دن بھی کیا, اپنے لائر سے مشورہ بھی کیا, کیونکہ دا اسمبلی اسٹاف واز ناٹ کوآپریٹنگ وتھ می. اور میں نے ان سے مشورہ کیا کہ جی میں آئی سیریسلی تھنک کہ جو پہلے جو واقعہ ہوا ہے, جو 16 اپریل کو ایک واقعہ ہوا تھا, یہ واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے. تو میں آئی ہیو سیریس ریزرویشنز. اگر آپ سمجھتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں سپریم کورٹ رجسٹری میں اور جا کر کہتا ہوں کہ جی اس حالات میں الیکشنز نہیں ہوتے, کیونکہ ادھر نہ پراپر سیکیورٹی کا پلان تھا, نہ سسٹم تھا, بیکاز دے ور ناٹ کوآپریٹنگ ود می دا اسٹاف. کیونکہ اسپیکر صاحب کس قسم کی کوآپریشن درکار تھی مزاری صاحب؟ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. لائک سیکیورٹی اور باقی چیزوں کے حوالے سے مطلب کوئی کوآپریشن نہیں تھی. سیکیورٹی کے حوالے سے مطلب ذاتی سیکیورٹی, آپ نے دیکھا اس دن میرے پاس 16 کو اٹیک ہوا, اور میں پھر یہ میرا پلان تھا کہ میں سپریم کورٹ رجسٹری میں چلا جاؤں لاہور میں, لیکن میرے لائر نے کہا جی آپ ایک مرتبہ بات کر لیں اور ویل گو, کوشش کرتے ہیں. میرا پلان یہ تھا کہ آئی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ رجسٹری اور ان سے جا کر ریکویسٹ کروں کہ جی آپ نے مجھے آرڈر دیا ہے, یہ آرڈر میرے پاس ہے اور میں نے کرنا ہے, میں نے الیکشن 22 کو, لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو آپ کائنڈلی اس میں انٹروین کریں اور ان کو ذرا ہدایت دیں کہ یہ ہر لحاظ میں میرے سے کوآپریٹ کریں. تو میں جا کر اپنے کوشش میں نے بات کی, اور ادھر میں نے آئی جی صاحب سے بات کی, میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کی, پھر میں چلا گیا اپنے آفس میں. اور ادھر جا کر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر جو ہمارے سیکرٹری ہیں محمد خان بھٹی صاحب, ان کا ایک لائر آ گیا اور وہ آ کر مجھے کنفرنٹ کرنا شروع ہو گیا کہ جی یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا. میں نے کہا جی آپ مجھے ریٹن لکھ کے دیں, تو جو ہو گیا, جو آپ کی ریزرویشن ہے مجھے ریٹن لکھ کے دیں, آپ ویسے کیا بات کر رہے ہیں میرے سے. دین ہی وینٹ کوائٹ. اور مطلب یہ چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے ور ناٹ ایون کوآپریٹیو. پھر میں نے وہاں پہ گیا, میں نے سیکیورٹی ارینجمنٹس میں نے کی, میں نے تمام پارٹیوں سے میں نے بات کی, اور تمام پارٹیوں کے مجھے ان کی مہربانی کی, انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ فری اینڈ فیئر. میں نے کہا جی میں ٹرانسپیرنٹ اینڈ پیسفل الیکشن کرانے کے حق میں ہوں. وہ گو کہ آپ نے دیکھا کہ 2 ووٹ اس دن نون لیگ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی آپ 2 ووٹ مسترد کر دیں. ان سے پہلے بھی میری ملاقات وہ آ کر میرے سے ملے اور مجھے انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی, جی آپ 2 ووٹ یہ کنسیڈر نہ کریں. زین قریشی صاحب تھے اور ایک اور ممبر صاحب تھے. میں نے کہا جی یہ ہو نہیں سکتا. میں نے ان کو اس ٹائم بھی جواب دیا, اور اسمبلی کے اندر انہوں نے آ کر ایک بات, انہوں نے اپنی آبجیکشن کھڑی کی, اور میں نے آبجیکشن کو ریجیکٹ کر دیا. وہ سب کے سامنے. سو ڈیلے کی وجہ ایک تو سیکیورٹی پلان, سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں تھے, اور پراپر سیکیورٹی ارینجمنٹس نہیں تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی والے یہی چاہ رہے تھے کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں, لیکن پی ایم ایل کیو کی طرف سے یہ تھا کہ جی آپ الیکشن فی الحال ڈیلے کریں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مونس الہی صاحب شجاعت صاحب کے پاس گئے, اور میری ان سے پھر دوپہر میں بات ہوئی. اچھا, جب انہوں نے کہا ڈیلے کریں, بالکل ظاہر ہوتے ہیں, لیکن جب ڈیلے کا انہوں نے کہا کاف لیگ نے آپ سے, تو اس کی کوئی وجہ تو میں تھوڑا سا آپ بتائیے کو بتا دوں. انہوں نے کوئی وجہ نہیں, انہوں نے دوپہر میں میرے سے بات کی, دوپہر میں میری ان سے بات ہوئی, اور کسی دوست کے تھرو انہوں نے مجھے خط کے بارے میں بات کہی کہ آپ کے پاس. میں نے کہا جی اس وقت تک مجھے کوئی خط موصول نہیں ہوا, اور میں آپ کو حلف دینے کے لیے تیار ہوں, اس وقت تک مجھے کوئی خط موصول نہیں ہوا. اچھا, یہ مونس الہی ڈائریکٹ مونس الہی صاحب سے بات ہوئی تھی. ڈائریکٹ ہوئی, کسی دوست کے تھرو نہیں ہوئی, ڈائریکٹ آپ کی چودھری مونس الہی سے بات ہوئی جو انہوں نے آپ سے پوچھا؟
ایک کانفرنس کال میں ایک بات ہوئی, جو دوست بھی بیچ میں تھے, ان کا نام نہیں لوں گا, تو مونس الہی صاحب سے میری بات ہوئی, انہوں نے میرے سے خط کا پوچھا, میں نے کہا کہ جی مجھے ایسی بات کوئی موصول نہیں ہوئی. دین اگین انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ, میں نے کہا جی میں ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں ہوں اور میں نے پہلے بھی فری اینڈ فیئر کرایا, ابھی میں فری اینڈ فیئر کراؤں گا. میں نے کہا جی آپ کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پہ اٹیک کیا 16 اپریل کو. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ غلط جو بھی ہوا, انہوں نے کہا کہ جی غلط ہوا. میں نے کہا جی لیکن غلط ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کنڈیم نہیں کیا کسی میڈیا پہ. وہ میرا ان سے بنتا تھا بات کرنا, اور میں ان کو بتایا یہ بات. ٹھیک ہے. سو جب تک انہوں نے آپ سے بات کی, جب تک کوئی خط موصول نہیں ہوا, یہ دوپہر میں آپ کی بات ہوئی, اور اس کے بعد جب یہ دوپہر کی بات ہے, دوپہر 1-2 بجے کی بات ہے. میں کو بتا رہا ہوں خط مجھے موصول اپنے آفس میں ہوتا. مجھے جب آپ آفس پہنچ گئے, کچھ آپ کو وقت یاد ہوگا مزاری صاحب؟ جی. What time did you receive that letter? نادیہ میں آپ کو بتا دوں, میں نے جو کال کی تھی, وہ کال کی میرے پاس شاید وہ اسکرین شاٹ پڑا ہوا ہے. وہ کال تقریباً مجھے 4:30 سے 5:30 کے درمیان. اوکے. جب میں آفس پہنچا اس کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد. اچھا, پھر چودھری کیونکہ آفس میں لیٹ 4 بجے کا ٹائم تھا, میں آفس تھوڑا لیٹ پہنچا تھا. میں نے بتایا ریزنز بتائے میں کیوں لیٹ پہنچا ہوں. سو یہ جو ڈیلے کا آپ سے کاف لیگ کا کاف لیگ کی طرف سے آ رہا تھا کہ ڈیلے کیجئے تھوڑا سیشن, سو کیا انہوں نے وجہ بتائی کہ مونس الہی صاحب اس وقت چودھری شجاعت کے گھر ایک خط کے بارے میں بات کرنے گئے؟ کوئی وجہ نہیں تھی. شاید وہ سمجھتے تھے کہ وہ خط موصول ہو چکا ہے اور وہ شاید چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلے گئے. اور یہ جو ڈیلے کا پیغام تھا, یہ بھٹی صاحب کے تھرو آیا تھا جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب؟ نہیں جی, چودھری مونس الہی کی طرف سے. چودھری مونس الہی کی طرف سے. اوکے, اب آ جاتے ہیں آپ کی رولنگ کی طرف. رولنگ میں جس سپریم کورٹ کے فیصلے کا آپ نے حوالہ دیا, اس کا بڑا ذکر ہوا. یعنی جب چودھری پرویز الہی صاحب نے پٹیشن فائل کی اس رولنگ کے خلاف, تو بار بار اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کہنے لگے کہ کدھر ہے, ہمیں پڑھ کر بتائیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ سب لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا تھا, تو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ایگزیکٹلی ویئر اٹ واز. بٹ اگر آپ ہمیں بتائیں ایز اے پروٹیسٹ میں نے بائیکاٹ کیا تھا. ایز اے پروٹیسٹ میرا تو ایک ریلیونٹ پوائنٹ تھا کہ آپ فل کورٹ کو بٹھائیں اور فل کورٹ سے فیصلہ لیں, تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم ایک آ جائے. ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. تو وہ کون سا پارٹ تھا مزاری صاحب جس کا ذکر عدالت میں ہوتا رہا؟ سوری, وہ کون سا پارٹ تھا جس کا ذکر عدالت میں ہوتا رہا, جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی رولنگ دی تھی اور وہ 10 ووٹ کاف لیگ کے مسترد کیے تھے؟ دیکھیں جی بالکل, وہ آپ اگر پڑھ لیں, اس میں جو کورٹ کی جو فیصلہ تھا جو کورٹ نے پہلے دیا ایک پریزیڈنشل ریفرنس پہ, اس کو پڑھ لیں آپ. اس میں دیکھ لیں کہ کیا کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے, اور جو میں نے کیا, میں نے بالکل کورٹ کے آرڈرز کے بالکل مطابق کیا. اچھا, اوکے, کورٹ کے مطابق آپ نے کیا. اب کل جو کچھ ہوا اسمبلی میں, پہلے میں اس کی طرف آتی ہوں. ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی, وہ کامیاب ہو گئی پنجاب اسمبلی میں. آپ کو ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے انہوں نے ایک طرح سے فارغ کر دیا. لیکن آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب گئے تھے اسپیکر اسمبلی کے لیے, سبطین خان صاحب کے لیے, سو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ممبران ہیں ان کی جانب سے انہوں نے جی ویری انفارچونیٹ انہوں نے پھر یہ ہم وی آر لیجسلیٹرز, ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے, اور جس طریقے کا وہ وہاں پہ زبان استعمال کرتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ ایک عام بندے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا پھر؟ بالکل صحیح. آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مزاری صاحب کہ جس وقت آپ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائیں گے وہاں پر اس قسم کا شور شرابہ آپ کے لیے ہوگا؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو زبان وہاں پہ استعمال ہوتا ہے, اور جو بھی کرے, میرے لیے دیکھیں ایوری ون از ایکول. بے شک پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ایم ایل کیو ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایک زبان اچھی ہونی چاہیے, اور ایک ہم کولیگز ہیں, ہم نے ایک اچھی روایتیں کریٹ کرنی ہے. کیا ہم نے اسمبلی کو ایک اکھاڑا بنانا ہے؟ کیا ہم نے ریسلنگ رنگ بنانا ہے؟ آپ نے دیکھا جو 16 تاریخ کو انہوں نے جو میرے ساتھ کیا, اور جو کل یہ لوگ جو زبان کر رہے تھے, اور میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, اور ایچسونینز اور ایچسونین سے, مطلب ایچسون کالج کا ایک اپنا ایک اسٹیٹس ہے, اس لیول کے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے تھے. ڈو یو تھنک اٹس گڈ؟
کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں. ناراض ہیں آپ سے اور یہ چیزیں ناراض میں نے کیا غیر قانونی کوئی چیز کی مجھے انہوں نے کہا 16 اپریل کا اجلاس، 22 مئی کا اجلاس، 7 مئی کی ہیئرنگ کے اوپر جو فیصلہ ہے پریزیڈنشل وہ سب جو ہے مجھے بتائیں. وہ آپ نے الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نون لیگ کے ساتھ مل گئے. مجھے نادیہ ایک بات، میں کسی کے ساتھ نہیں ملا. میری جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھی میں نے اس کو پورا کیا. اور میں ابھی بھی اپنے ورڈز پہ کھڑا ہوں کہ میں نے اچھے طریقے سے آئین کے مطابق میں نے پورا کیا اس چیز کو. اب ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی ظاہر ہے الیکشن ہونا ہے، آپ جائیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ جی آپ جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی ضرور. ایک بریک لیتے ہیں. سردار دوست محمد مزاری سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں ان فوکس. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سردار دوست محمد مزاری صاحب، ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق، جن کے خلاف کل عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور اب ایک مراسلہ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے مزاری صاحب آپ کے خلاف، آپ کو نااہل کرنے کے حوالے سے اسپیکر کی جانب. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا ڈیپٹی اسپیکر کا جو الیکشن اب ہوگا اس میں آپ ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو مراسلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ تحریک انصاف میں ان بینچز پر بیٹھ سکتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ جو کہ آپ پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور آپ کو باقاعدہ ورڈ لوٹا کہہ کر انہوں نے کل بھی بہت نعرے بازی بھی کی؟ نادیہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں. صدر پنجاب میں اگر تحریک انصاف کو جو پذیرائی ملی وہ دیٹ واز بیکاز آف صوبہ محاذ، اور صوبہ محاذ کے جو چیئرمین تھے میرے دادا تھے، اور اس وجہ سے میں تو اس ٹائم بھی میری ریزرویشنز تھیں کہ ہم ایک اپنی آئیڈینٹی کریں اور اپنا ایک پارٹی بنائیں اور ہم مرج نہ کریں پی ٹی آئی میں. لیکن پھر کچھ دوستوں کا یہ تھا کہ جی ہم مرج کرتے ہیں پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی وہاں سے صدر پنجاب میں کامیاب ہوئی. دیٹ از بیکاز آف دا صوبہ محاذ. ہم نے جو ایک آئیڈیا دیا تھا، لیکن وہ ایڈیالوجی پہ پی ٹی آئی نہیں اتری پوری. وہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور آپ کہیں گے میں ایگریمنٹ آپ کو دکھا بھی دوں. وہ جو خسرو بختیار صاحب اور سب لوگ مرج ہوئے تھے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ. مائی گرینڈ فادر ہی واز دا چیئرمین. ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا. انہوں نے کئی مرتبہ منع کیا، لیکن پھر ہم نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، پھر وہ مانے اس بات. بزدار صاحب نے ایک سیکریٹریٹ بھی تو اوپن کر دیا تھا نا جب وہ سی ایم تھے جنوبی پنجاب کا. میں آپ کو وہ ایگریمنٹ میرے پاس نہیں پڑا ہوا، میں آپ کو ایگریمنٹ بھیج دوں گا. میرے پاس میرے فوٹو کاپی پڑی ہوگی، میں ایگریمنٹ آپ کو بھیج دوں گا. آپ اس میں پڑھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. لیکن آپ بتائیے نا کہ کام کا آغاز تو ہو گیا تھا نا بزدار صاحب نے. وہ خود بھی بلونگ کرتے ہیں ظاہر ہے جنوبی پنجاب سے. آج تک جب میں آپ کو بات بتا دوں، جب یہ صوبہ محاذ والی بات چلی تھی تو اس وقت تو ہم اچھے تھے، ہم بہت اچھے تھے. ہم نے کام کیا اس پہ، ہم نے لوگوں میں جا کر میسج پہنچایا، سارا کچھ کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک میٹنگ تک نہیں ہوئی پراپر عمران خان صاحب کے ساتھ. جو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اس میں بیٹھے تھے، انہوں نے سائن کیا اس چیز کو. میرے گرینڈ فادر بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن اس میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ بھی انہوں نے نہیں بلائی صوبہ محاذ پہ. ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. تو آپ کے اختلافات، مطلب آپ سیریسنس دیکھیں آپ. نہیں تو اختلافات آپ کے خان صاحب سے کب شروع ہوئے؟ میرے کبھی دیکھیں، یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن ہم سیاست میں اس وجہ سے آتے ہیں عزت کے لیے، اور ہم کرتے ہیں عزت کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں. اور وی نیڈ رسپیکٹ. جب ہمیں ایک رسپیکٹ ہی نہ ملے تو ہم کیا کسی کے ساتھ واٹ ڈو یو تھنک کہ میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ میں تو کبھی کھڑا ہونا پسند نہیں کروں گا اس حوالے سے. نہیں، لیکن کوئی ایک ایسا موقع ہوتا ہے نا مزاری صاحب کہ جی یہ کر دیا انہوں نے جس کے بعد ہماری راہیں جدا ہونی شروع ہو گئی. ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نے نون لیگ سے ڈیل کی ہے. 16 اپریل کا اجلاس، 22 مئی کا اجلاس، یہ سب ڈیل کے تحت ہوا، جس میں نون لیگ آپ کو میرے خیال ہے شاید کیا ڈیل میں آیا؟ کوئی ڈیل میں شامل تھا؟ ڈیل کا ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا ڈیل کی ہے کسی کے ساتھ؟ یہ تو ایک فرضی باتیں ہیں نا. آپ جس کو جتنا مرضی گندا کر لیں، آپ جس کو جتنا مرضی جھوٹ کہیں، اور جتنا مرضی آپ ان کو غلط کہیں، کیا ان کی باتیں ہم نے ماننی ہے؟
جب بیک گراؤنڈز کا پتہ نہیں ہوتا, جب چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, وی ہیو ٹو اوبے دا کانسٹیٹیوشن. جو ہم نے کیا کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا, جو بھی چیزیں ہوئیں. اچھا, اگر کبھی ٹائی ہو جاتا ہے مزاری صاحب, جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ فار پیپلز انڈرسٹینڈنگ, کوئی ٹائی ہو جاتا ہے ووٹنگ کے اندر, جیسے کہ ایک سی ایم پنجاب کا ہوا, اس میں پھر ٹائی کے بعد کیا اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں نا, رائٹ؟ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو کر اس اسمبلی تک آتے ہیں, تو کیا آپ ایسی کسی صورت میں تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالتے؟ میں بالکل کسی کو ووٹ نہیں ڈالتا. کسی کو نہیں, نہیں, ویری آنیسٹ, کسی کو نہیں ڈالتے؟ نہیں, بالکل کسی کو بھی نہیں. تو یہ تو پارٹی لائن سے, میں نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا. نہیں, لیکن یہ تو پارٹی لائن سے انحراف ہوتا نا, پھر آپ بھی ڈی سیٹ ہوتے. میں کسی کو نہیں ڈالتا. نہیں, ڈی سیٹ کیسے ہوتا مجھے بتائیں. آئی ہیو اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. اوکے, اس وقت آپ نہیں ڈالتے. آئی ہیو اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ اس وقت نہیں ڈالتے, لیکن گزشتہ روز اسپیکر اسمبلی کے لیے آپ جا کے تحریک انصاف. آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو اینی بڈی. دیکھیں اس دن جو واقعہ ہوا میرے ساتھ 16 تاریخ کو, 16 اپریل کو, کیا تحریک انصاف والوں نے اچھا واقعہ کیا, کیا اچھی بات کی میرے ساتھ؟ نہیں, ٹھیک ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا نے دیکھی, پوری دنیا نے دیکھی, پوری دنیا. اور ایز اے پروٹیسٹ میں کسی کو ووٹ نہیں ڈالتا. لیکن آپ نے گزشتہ روز ڈالا. کسی کو ووٹ نہیں ڈالتا میں. لیکن سردار صاحب, آپ نے کل تو ووٹ ڈالا نا اسپیکر اسمبلی کے لیے, سبطین خان صاحب کے لیے, جو تحریک انصاف کی جانب سے. بالکل میں ڈالا. تو وہ کیوں ڈالا؟ وہ پروٹیسٹ آپ کی اس دن کی تھی, اب ختم ہو چکی ہے. وہ پوزیشن علیحدہ تھی, یہ پوزیشن علیحدہ ہے. اور اب ڈیپٹی اسپیکر کے لیے بھی آپ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ. نیکسٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مزاری صاحب جو ہے, کیونکہ ظاہر ہے پہلے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بھی رہ چکے ہیں, 2018 میں تحریک انصاف کے ساتھ جنوبی محاذ کے ذریعے آپ لوگوں کا ایک طرح سے الائنس ہو گیا اور آپ ان کے ٹکٹ پر آ گئے. اب جب عام انتخابات ہوتے ہیں, سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے نیکسٹ اسٹاپ کیا پی ایم ایل این ہے یا واپس پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے؟ لیٹس سی جی, ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, ابھی کچھ نہیں سوچا اس بارے میں. مظاہر صاحب اب ذرا اور ابھی میں انشاءاللہ میں زیادہ نادیہ بھی میں زیادہ فوکس کروں گا اپنے ایریا پہ, اور کیونکہ پہلے زیادہ کمٹمنٹس ہوتی تھیں, لاہور میں آنا پڑتا تھا سیشنز کے لیے, اب میں زیادہ تر اپنے ایریا میں لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزاروں گا, جہاں پر آج کل سیلاب کی تباہ کاریاں بھی بہت ہیں. اور جو میں نے, جی بالکل میں جاؤں گا واپس, اور میں نے جو کرنا ہے ان کے لیے, میں ان کے, اگر میں کامیاب بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوا ہوں, اور میں نے ان کے درمیان پہلے بھی رہا ہوں, ابھی بھی جا کر رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے سیاست سے تو نہیں آپ الگ ہو جائیں گے نا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے. پہلے نادیہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سیاست میں آتے تھے نا شرافت کے لیے آتے تھے, کہ بھائی شرافت میں سیاست, اب ہم اپنی عزت بچانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں آنیسٹلی. تحریک انصاف میں پورے آپ کے جو کولیگز, آپ کی فریٹرنٹی ہے اس پنجاب اسمبلی میں, کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس نے آپ سے باقاعدہ بات کی ہوگی, آپ کو منایا ہوگا کہ جی 16 اپریل کا اجلاس نہ کروائیں, یا 22 کو نہ کروائیں, یا جس طرح سے کروانا ہے اس طرح سے, کچھ کوئی تو کسی نے تو بات کی ہوگی, یا سبھی آپ سے ناراض ہو گئے تھے؟ بہت سے پریشرز نادیہ دیے گئے, بہت سے معاملات ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے پریشرز دیے, لائف تھریٹس دی, بہت سی چیزیں ہوئیں, لیکن شکر الحمدللہ میں ثابت قدم ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ, بیکاز میں نے جو بھی کیا اس پاکستان, مائی پرائورٹی از پاکستان فرسٹ, اور پاکستان کے لیے ہم نے کیا, اس کے پاکستان کی عوام کے لیے کیا. کون ڈال رہا تھا آپ پر پریشر؟ پارٹی کی جانب سے آ رہے تھے, کہیں اور سے آ رہے تھے؟ بس چھوڑ دیں وہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز. So which does not mean otherwise you would have said yes اگر صرف پارٹی کی جانب سے آ رہے ہوتے, کیونکہ پارٹی, آپ بھی سیاستدان ہیں. چھوڑ دیں جدھر سے بھی آ رہا تھا, بس ہم پریشر لینے والوں میں سے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کے پیچھے کون تھا کہ جس کی وجہ سے اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ نادیہ, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں نا, یہ انسان ان کے لیے بنتا ہے, نہ کہ پوزیشن کے لیے انسان بنتا ہے.
मेरी बात समझिए आप? समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन देखें जब प्रेशर आ रहा होता है, पोजीशंस इंसान के लिए बनती हैं, ना कि इंसान पोजीशंस के लिए बनता है ये। सही। सो प्रेशर सस्टेन आपने किया, आप कहते हैं प्रेशर कहाँ से आया आप नहीं बता रहे, लेकिन जाहिर है अब जो सियासत समझते हैं वो बहुत कुछ समझते हैं। तो आपके पीछे किसकी सपोर्ट है? आपको भी तो कोई सपोर्ट कर रहा होगा। मेरे पीछे अल्लाह की सपोर्ट है, मेरे पीछे मेरे लोगों की सपोर्ट है। और आपने देखा कि जिस दिन मैंने ये सारा कुछ हुआ 16 अप्रैल के बाद, जब मैं अपने इलाके में गया, आपने देखा कि कितने लोग मुझे मिलने आए, हजारों की तादाद में लोग मुझे मिलने आए। लेकिन नून लीग का एक नरम गोशा आपकी तरफ बहुत है, वो आपके लिए बात करते हैं। राणा साहब भी उस दिन आपके साथ चलकर आ रहे थे, मतलब लाइक नजर आता है कि वो आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। उनकी मेहरबानी अगर मुझे पसंद करते हैं। अच्छा। मुझे तो पीटीआई वाले भी पसंद करते थे। अच्छा, सो अभी लेकिन आपने ये डिसाइड नहीं किया कि पीएमएलएन में आप जाएंगे या पीपल्स पार्टी में या आज़ाद लड़ेंगे? ये तो अब वक्त ही बताएगा। नहीं, अभी डिसाइड नहीं, अभी डिसाइड वक्त ही बताएगा जी इंशाल्लाह। क्योंकि ये चीज़ें मैंने जाकर अपने लोगों से जाकर पूछनी है कि मैंने क्या करना है आगे। सही। पंजाब मेरा फैसला सिर्फ नहीं होगा, मेरे लोगों का फैसला होगा। Okay, लेकिन जिधर भी जाएंगे हम इज्जत के साथ, जिधर भी जाएंगे इज्जत के साथ जाएंगे और इज्जत के लिए हम करेंगे इंशाल्लाह जो भी करेंगे। आपको ये लगता नहीं है कि जरूरी है कि अगर आप आज भी कहते हैं कि मैंने आईन के ताबे होकर वो रूलिंग बिल्कुल सही दी, कि आप रिव्यू में जाएं, चैलेंज करें, क्योंकि ये तारीख में आपका नाम लिखा जा रहा है, तारीख रकम हो चुकी है कि आपने गलत रूलिंग दी, गैर आईनी दी। जी नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हम यूज करेंगे जी इंशाल्लाह, अगर जरूरत पड़ी तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इन फोकस। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, स्पीकर पंजाब असेंबली को आपने सुना, उस दिन के सारे वाक़यात, रन ऑफ इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफात, और अब नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। कहते हैं कि अपने हल्के के लोगों से पूछ कर ही इसका डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।